अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। नमाज में हमारे जहन में ये वसवसे क्यों आते हैं, ये बुरे ख़यालात क्यों आते हैं, और हम क्या करें ऐसा कि जिससे हम नमाज में 100% कंसंट्रेशन कर सकें और पूरा ध्यान नमाज में ही लगाएं और नमाज में हमें कोई भी वसवसे, कोई भी ख़यालात नहीं आए। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमारा टॉपिक है कि नमाज में वसवसे क्यों आते हैं और इनसे कैसे बचा जाए और इनका क्या सॉल्यूशन है। तो पहले हम जानते हैं कि नमाज में वसवसे आते क्यों हैं। नमाज में वसवसे आने का पहला रीज़न जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया जाता है वो ये है कि शैतान हमारा दुश्मन है और वो हमें परेशान करता है, वो हमें वसवसे डालता है हमारे जहन में, उल्टे सीधे ख़यालात का आना, हमारी ज़िंदगी से जो मुताल्लिक़ हो उनका भी आना और जो मुताल्लिक़ नहीं हैं, जो हमारे ज़िंदगी से रिलेटेड नहीं है उनका भी आना। जैसे कि हमारी जॉब से रिलेटेड ख़याल का आना, बिज़नेस का ख़याल आ जाना कि भाई मेरे बिज़नेस में लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ये सब ख़यालात हमारे नमाज में आते हैं। अब इसकी काफ़ी सारी वजह हो सकती हैं। मेन वजह तो शैतान है और उसके बाद दूसरी वजह ये है कि हमारा माहौल नहीं है ऐसा कि हम नमाज के लिए पूरे मन से आ सकें। यानी कि हम माहौल बनाते ही नहीं हैं ऐसा, हम जल्दबाजी में नमाज़ पढ़ते हैं, हम टाइम टू टाइम नमाज ही नहीं पढ़ते और चैन तोड़ देते हैं। चैन तोड़ने का मतलब है कि पाँचों वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ पाते, 4 की पढ़ लेते हैं, 3 की पढ़ लेते हैं, या एक दिन नमाज़ पढ़ी तो एक दिन नहीं पढ़ी। इस तरीके से हम चैन तोड़ देते हैं। और दूसरा, हमारा जो नमाज के लिए थिंकिंग है, थॉट्स हैं, वो सही नहीं है। सही नहीं है का मतलब ये है कि पूरे नहीं हैं। हम नमाज के बारे में क्या सोचते हैं और असल में नमाज है क्या। हम नमाज के बारे में सोचते हैं कि नमाज फ़र्ज़ है, अल्लाह की इबादत है, और अगर नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज में बुरे कामों से बचाएगी और अच्छे कामों की तरफ ले जाएगी बस, और नमाज से आने वाली मुश्किलें हल हो जाएंगी। हम बस यही सोचते हैं और नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं बस। और यही हमारी कमी भी है, गलती भी है, और ये एक रीज़न भी है हमारे वसवसों का आने का, हमारे दिमाग में उल्टे सीधे ख़यालात का आने का। तो हमें एक्चुअल में नमाज के बारे में क्या सोचना चाहिए और एक्चुअल में नमाज है क्या, ये मैं बताता हूँ। काफ़ी लोग जानते भी होंगे इस बारे में। नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज की रात गिफ्ट में दी थी। ऐसे समझ लो, आप गिफ्ट ही दिया था कि ये लो तुम्हारी उम्मत के लिए है, अपनी उम्मत को जाके ये तोहफ़ा दे दो और कहना कि अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज दी। 50 टाइम की नमाज दी थी, रहते रहते वो 5 हो गई। अब 5 टाइम की नमाज उम्मत पढ़ लेती है, अच्छी है, अच्छी बात है, बाकी बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं। अब नमाज ना पढ़ने की वजह वो भी बहुत सारी हैं। उनकी वजह भी यही है कि नमाज से रिलेटेड हमारी नॉलेज पूरी नहीं है। नमाज एक इबादत है और बहुत ज़्यादा अहम इबादत है, और नमाज जब बंदा पढ़ता है तो वो अल्लाह के सामने खड़ा होता है और अल्लाह और बंदे के दरमियान सिर्फ़ एक रूहानी पर्दा होता है, जिसकी वजह से बंदा अल्लाह को देख नहीं सकता बस। और ये भी कह सकते हैं हम कि नमाज अल्लाह से मुलाकात का, अल्लाह से बातचीत का, अल्लाह से कम्युनिकेट करने का एक ज़रिया है, एक लिंक है। अब अल्लाह से बात करने का ज़रिया है तो भाई बहुत फ़ायदे की चीज़ है, क्यों नहीं। अब जब अल्लाह के बारे में हम क्या जानते हैं, बहुत कुछ, कि अल्लाह ही पावर है, सारी पावर अल्लाह ही के पास है, अल्लाह ही के पास तमाम जहानों का इल्म है, सारी नॉलेज अल्लाह ही के पास है, और अल्लाह ही ने ज़मीन व आसमान सब कुछ अल्लाह ने बनाया। ही इज़ द क्रिएटर, ठीक है। अब जब हमारी परेशानी का हल किसके पास है, अल्लाह के पास। हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अल्लाह के पास। हमें बीमारी में शिफा कौन देगा, अल्लाह देगा। सब कुछ अल्लाह ही करेगा। यही सोच के जाना चाहिए नमाज के लिए कि हम अल्लाह से मदद मांगने आए हैं, हम अल्लाह से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने आए हैं,
ہمیں جو بیماری ہے اس کی شفا کے لیے ہم اللہ کے پاس آئے ہیں. اللہ سے ہم کمیونیکیٹ کریں گے اور اللہ سے ہم اپنی پریشانی بتائیں گے اور اللہ ہماری پریشانی کو سولو کرے گا 100%. یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے اور یہی کامل ایمان ہے. اب جب نماز پڑھنے کے لیے گئے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سولو کرے گا ہماری پرابلم. جب ہم یہ سوچ لیں گے نا کہ نماز اسی لیے پڑھنے جا رہے ہیں ہم، تو ہم کوئی نماز اسکپ نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری لائف میں پرابلم بہت ساری ہے اور سولوشن ہمیں ملتا ہی نہیں ہے. لیکن سولوشن کہاں ہے؟ نماز میں. نماز میں کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ سے ملاقات ہے، اور اللہ سے ملاقات ہے تو اللہ سے ساری کمیونیکیٹ کرنا ہے، بات چیت کرنی ہے، اپنی پرابلمس شیئر کرنی ہے. اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن جب تم نماز میں آپ کو دعا مانگو گے تو اللہ قبول کرے گا، ضرور کرے گا. ٹھیک ہے. اب نماز پڑھتے میں جو خیالات آتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. نماز پڑھتے میں جو خیالات آتے ہیں نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری سوچ. جب ہم یہ سوچ لیں گے کہ اللہ ہی ہمارے لیے سب کچھ کرنے والا ہے، تو ہم نماز میں یہ خیال کریں. جب نیت باندھ کے کھڑے ہو جائیں، امام کے پیچھے الحمد شریف سن رہے ہوں. اگر ہمیں الحمد شریف کا ترجمہ یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے. ہم الحمد شریف کو جیسے ہی امام الحمد للہ رب العالمین پڑھے تو ہم اس کا مطلب فوراً سمجھ جائیں کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ ایسے پوری الحمد شریف کا میننگ اگر ہم سمجھتے رہے تو ہماری نماز بہت اچھی ہوگی، 100% بڑھیا، کوئی غلط نہیں ثابت کر سکتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب نہیں یاد بھائی، مجھے تو الحمد بھی یاد نہیں ہے، مجھے تو عربی بھی نہیں آتی اور مجھے اس کا ترجمہ بھی نہیں پتہ. اگر کوئی شخص ایسا ہے تو وہ کیا کرے؟ اب وہ شخص یہ کرے کہ امام کے پیچھے ہے تو دھیان سے الحمد سن سکتا ہے تو دھیان سے سن لے، اور اگر دھیان سے نہیں سن سکتا ہے تو یہ تو خیال کر لے کہ اللہ ہی ساری طاقت ہے، اللہ ہی نے ہی سب کچھ کیا ہے. جیسے کہ نبیوں کے بارے میں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں کہ جب وہ سمندر میں آئے تو اللہ کے حکم سے سمندر 2 بھاگوں میں ڈیوائڈ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام سمندر پار کر کے نکل گئے، اور اس طرح اللہ نے انہیں فرعون سے نجات دی. اور یہ اللہ کا موسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزہ تھا. اور دوسرا یہ سمجھ لیں ہم کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ آگ پھولوں میں تبدیل ہو گئی. جن سے ہمارے مائنڈ میں یہ سب باتیں سوچیں، جن سے ہمارے مائنڈ میں یہ ایک امیج کریٹ ہو جائے کہ اللہ ہی ساری پاور ہے، اور ہم صرف یہی سوچیں. کیونکہ نماز میں اللہ کے بارے میں سوچنے سے نماز خراب نہیں ہو سکتی، اور اس چیز کے بارے میں سوچنے سے بھی نماز خراب نہیں ہو سکتی جو اللہ سے ریلیٹڈ ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچنے سے بھی نماز خراب نہیں ہو سکتی. نماز خراب کس سے ہو سکتی ہے؟ دنیا کے بارے میں سوچنے سے، اپنی جاب کے بارے میں سوچنے سے، اپنے بزنس کے بارے میں سوچنے سے. ان سب باتوں سے نماز خراب ہو جائے گی. خراب ہونے کا مطلب ہے کہ نماز آپ نے پڑھی، بالکل ٹھیک ہے، دنیا والوں کو کیا پتا آپ کیا سوچ رہے تھے، وہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کیا سوچ رہے تھے. اب نماز آپ نے پڑھ لی، وہ نماز یا تو اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اس نماز کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہو کہ آپ کھانا کھا رہے ہو، آپ نے گرما گرم کھانا کھایا تو آپ کو ٹیسٹ بھی آیا، مزہ بھی آیا، اور آپ کا پیٹ بھی بھر گیا. اور وہی کھانا آپ کو 2 دن کے بعد ملے، نہ اس میں ٹیسٹ ہوگا کچھ، نہ کچھ مزہ، اور بس آپ کا پیٹ بھر جائے گا. اسی طریقے سے جب آپ نماز کو پورے دل سے نہیں پڑھو گے، آدھے ادھورے دل سے پڑھو گے، تو نماز تو پڑھ لی جائے گی، ادا ہو جائے گی، فرض ادا ہو گیا، آپ ذمہ بری ہو گئے، لیکن مزہ نہیں آیا. مزہ مطلب آپ اللہ کے نزدیک نہیں پہنچے، آپ اللہ کے قریب نہیں پہنچے. ہم نماز اس لیے تو پڑھ رہے ہیں، فجر میں 4 بجے اٹھ کے نماز اس لیے تو پڑھ رہے ہیں تاکہ اللہ کے قریب پہنچ سکیں، اپنی پرابلم سولو کروا سکیں. اس لیے تو پڑھ رہے ہیں. تہجد میں 2:30 بجے اٹھ کے نماز اس لیے تو پڑھ رہے ہیں تاکہ اپنی پرابلم سولو کروا سکیں، اللہ کے قریب پہنچ سکیں. عشاء میں 8-9 بجے اپنا کھانا کھانے کے بعد جو آلس آتا ہے اسے چھوڑ کے نماز پڑھنے اس لیے تو جا رہے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کی مدد حاصل کر سکیں، اپنی پرابلم سولو کروا سکیں، اس کے قریب پہنچ سکیں. لیکن ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ بس فرض ہے، جا کے ادا کر کے آ جاؤ بس. تو بھائی وسوسے تو اپنے آپ آئیں گے. جب تمہیں عربی نہیں آتی، عربی آتی نہیں ہے، عربی میں کیا بول رہے ہیں امام صاحب، کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو کم سے کم یہ تو سوچ سکتے ہیں ہم اللہ کے بارے میں کہ اللہ کتنا پاورفل ہے. اس کی پاور کو سوچ سکتے ہیں کہ اس نے چاند سورج بنائے، سب کچھ سوچ سکتے ہیں ہم. اس نے زمین کو بنایا اور بنا پلروں کے آسمان کھڑا کرا، یہ سب سوچ سکتے ہیں ہم. جب یہ سب سوچیں گے تو صرف
اللہ ہی کے بارے میں خیال آئے گا ہمارے ذہن میں، اور دنیا کا کوئی خیال نماز میں نہیں آ سکتا، اور ہمیں تو یہی کرنا ہے نا ایگزیکٹلی، نماز میں اللہ کا خیال لانا ہے، بس یہ کر لو، کیونکہ جب خالی مائنڈ ہوگا تو ڈیفینیٹلی کچھ اور خیال آئے گا ہی آئے گا۔ اب آپ کی طرف آپ کی تھنکنگ ہے، آپ کی چوائس ہے، آپ پازیٹیو لے جاؤ اس کو مائنڈ کو یا نیگیٹیو لے جاؤ، اچھے خیالوں کی طرف لے جاؤ یا برے خیالوں کی طرف لے جاؤ، اللہ کا خیال لے آؤ دماغ میں یا دنیا کا خیال لے آؤ، جو آپ کو کرنا ہے وہ آپ کے اوپر ہے۔ اتنے اختیار تو اللہ نے آپ کو ضرور دیا ہے، اور اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن اللہ نے بندے کو بھی اختیار دیا ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، طاقت دی ہے، تاکہ وہ اس کا صحیح سے استعمال کر سکے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کیوں ہمارے وسوسے آتے ہیں۔ اب وسوسوں کی پرابلم کچھ حد تک سولو ہو سکتی ہے۔ ابھی ایک دن میں تو آپ کے دماغ کی تھنکنگ ایسی نہیں ہو جائے گی کہ آپ ڈائریکٹ اللہ کے بارے میں سوچنے لگو، دھیرے دھیرے ہوگی، 6-7 دن لگ سکتے ہیں، 3 دن لگ سکتے ہیں منیمم میکسیمم۔ اب اگلی سٹیپ پہ آتے ہیں ہم کہ نماز میں جب خیال آئے تو اس کا سولوشن ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ نماز میں خیال سے بچنے کے لیے کیا کریں۔ سب سے پہلے جب اذان ہو، جو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، جب اذان ہو تو گھر سے یا اپنے آفس سے یا اپنے پروفیشن سے ہو سکے تو نکل جائیں فوراً، پاسبل ہو تو جتنی جلدی ہو سکے اذان کے بعد نکل جائیں، کیونکہ جب اگر آپ کسی کام میں مبتلا ہو گئے تو شیطان آپ کو پکڑ لے گا، پھر وہ آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے نماز کے لیے، پھر آپ کو 70 شیطانوں کے جبڑے سے نکل کے آنا پڑے گا، اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب آپ نماز کے لیے آ گئے، وضو کر کے سنت نماز پڑھنی ہے، اس سے پہلے تو پڑھ لیں، اور جس نماز میں سنت نہیں ہوتی تو خاموشی سے بیٹھ جانا ہے۔ زیادہ تر نماز میں سنت یہ ہوتی ہے مغرب کو چھوڑ کے، تو آپ سنت پڑھ کے خاموشی سے بیٹھ جانا ہے۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں، عربی پڑھے ہوئے ہیں تو قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، اور اگر قرآن شریف نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ جب آپ خاموشی سے بیٹھیں گے، ریلیکس فیل کریں گے، تو آپ کا مائنڈ یہ سٹیج میں آ جائے گا کہ وہ سگنل بھیجے گا کہ بھئی ریلیکس مائنڈ میں ساری باتیں لے آؤ، جتنی بھی دن بھر کی باتیں ہیں ساری لے آؤ، صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک کی ساری باتیں آ جائیں گی، کل تک کی بھی آ جائیں گی کہ کل مجھے کیا کرنا ہے۔ اب آپ کے مائنڈ میں اگزامپل کے طور پہ ایک خیال آیا کہ یار آج تو مجھے شام کو شادی میں جانا ہے، میں ڈریس کیا پہنوں گا، تو اب آپ اس مائنڈ کو، اس سوال کو، خیال کو پکڑو گے نہیں کہ بھئی میں یہ پہن لوں گا وہ پہن لوں گا، ایسا نہیں کرو گے۔ آپ کو کرنا ہے اسکرول اپ کرنا ہے، جیسے انسٹاگرام پہ اسکرول اپ کر دیتے ہیں نا کہ اسکرول اپ کر دیا نیو پوسٹ آ گئی، اسی طرح سے آپ اسکرول اپ کریں گے تو اگلا خیال کہ یار آج کھانے میں کیا بناؤں گا گھر پہ، آپ نے اس کو بھی اسکرول اپ کر دینا ہے۔ یہ نہیں سوچنا ہے کہ بھئی آج مرغا بنا ہوگا پھر بکرا بنا ہوگا، ایسا نہیں سوچنا، اس کو بھی اسکرول اپ کر دینا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی جتنے بھی وہ آ جائیں آپ کے مائنڈ میں خیال، ان سب کو اسکرول اپ کرتے جاؤ، کم سے کم 10 12 20 25 جتنے بھی آئیں آ جائیں، کیونکہ آپ کے پاس تو 5 منٹ ہیں، پورے 5 سے 10 منٹ ہیں نماز میں، آپ سب کو اڑا دو۔ اب مائنڈ خالی، مائنڈ نے کہہ دیا بھائی جتنے بھی سوال میں نے اسے بھیجے اس نے سب اسکرول کر دیا، اب مائنڈ نے آپ کو سوال بھیجنا بند کر دے گا، اب نہیں بھیجے گا وہ آپ کو، اب آپ خالی بیٹھے ہو، اب آپ کا دھیان صرف مسجد میں ہے، اب آپ اللہ کے بارے میں سوچ سکتے ہو کہ، اور اگر آپ چاہو تو آ کر بھی ایک دم سے اللہ کے بارے میں سوچنے لگ جاؤ تو اور بھی اچھا ہوگا، لیکن اگر آپ سوچو گے تو اس میں مائنڈ خیال ضرور ڈالے گا، تو بیچ میں ڈسکنیکشن ہونے کا چانس ہے، لیکن اگر آپ خاموشی سے بیٹھے ہو تو ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا۔ جب سارے خیال ہٹا دیے، ساری بری چیزیں نکال کے پھینک دی تو کہاں سے آئیں گی؟ اب اللہ کا خیال آئے گا، اللہ کا خیال کرنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اگر ٹائم ملتا ہے تو، اگر نہیں ملتا آپ نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے پھر کر لو، پھر اللہ کے بارے میں سوچو کہ اللہ از موسٹ پاورفل، اللہ نے ساری دنیا کو بنایا، اللہ ہی میری پرابلم سولو کرے گا، اور اللہ ہی مجھے بہت اچھے سے جانتا ہے، اللہ کو میری ساری باتیں پتہ ہیں، مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں، اور اسے میرا پاسٹ بھی پتہ ہے، اسے میرا پریزنٹ بھی پتہ ہے، اور وہ میرا فیوچر بھی جانتا ہے، اور میرے فیوچر کو اچھا وہی کر سکتا ہے، صرف وہی، اونلی ہی کین ڈو، صرف وہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ یہ بات آپ کو سوچنی ہے، یہ بات سوچنی ہے پوری نماز میں۔ اب یہ تو قرأت پڑھتے وقت ہو گیا، اب جب آپ رکوع میں جائیں تو سبحان رب العظیم پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے؟ 7 بار پڑھنی ہے، 7 بار منیمم۔ ہر امام اتنا ٹائم دے گا آپ کو کہ 7 بار آپ سبحان رب العظیم پڑھ سکیں، اور ایسے پڑھنی ہے کہ من ہی من میں نہیں، آپ کو آواز آنی چاہیے، آپ کو اتنی تیز نہیں پڑھیں کہ پاس والے کسی کی نماز خراب ہو، آپ کو آنی چاہیے کہ آپ نے 7 بار پڑھی۔ پھر رکوع سے اٹھیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، آپ کو بولنا ہے من میں،
ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے. سجدے میں پڑھنا ہے سبحان رب الاعلیٰ 7 بار پڑھیں یا 11 بار پڑھیں یا 13 بار پڑھیں. منیمم 7 بار تو آپ کو پڑھنا ہی ہے. نماز میں فرض ہے کہ 3 بار پڑھنا، لیکن آپ 7 بار پڑھیں. 1 بار پڑھنا فرض ہے اور 3 بار پڑھنا سنت ہے، لیکن آپ 7 بار پڑھیں. ٹھیک ہے. نماز آپ کو اپنی بیسٹ کرنی ہے. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جب آپ پوری نماز پڑھ لیں، یہ نماز بہت اچھی ہوگی، آپ کی دعا بھی اللہ قبول کرے گا. پورے دل سے نماز پڑھو اور پورے دل سے دعا کرو، اور یہی جانو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور اللہ تمہیں سن رہا ہے، بیکاز وہ سن رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے.